बिखरे हुए फूलों को फूल कहा जाता है। अगर यही फूल सिमट जाएं तो उसे गुलदस्ता कहा जाता है। ठीक है, तो आ जाइए जरा गुलदस्ता की सूरत में जरा आइए। देखिए, आज का दिन बात मानने का दिन है। ठीक है, हमेशा हम आपकी मानते हैं, आज आप मानते ताकि गजब का माहौल बनेगा। गुलदस्ताए पहले विलाप यहाँ पर जमा है तो फिर खुशबू तो आनी चाहिए ना, और हर फूल की अपनी खुशबू है माशाअल्लाह से। अफकार बुलंद, सोच बुलंद, क्या कहने। मौला जिंदा और सलामत रखे। अभी रिजवान भाई कह रहे थे माशाअल्लाह 2006 से उन्होंने शुरू किया और 2023 आ गया है। इसका मतलब यह है कि ये जश्न अब कड़ियल जवान हो गया है। अब इसको किसी की परवाह नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। अब इसकी परवाह तो नहीं है, और परवाह हो भी कैसे सकती है जब अहले जिक्र खुद तशरीफ फरमाओ, तो फिर किसी के आने जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बस यही है कि हमारा ये सिलसिला जारी रहे, मौला जिंदा और सलामत रखे। बस हुक्म हुआ था, मैं कुंभ में था, पैगाम रिजवान भाई का पहुंचा कि इंशाअल्लाह ताला आप पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी महफिल पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हाज़िर खिदमत हूँ। अब 3 घंटे इन्होंने पढ़ा है, शोहरा ने पढ़ा है, 2 घंटे तो मेरा भी हक बनता है। ताकि शेर और नस्र का मुकाबला तो हो, आखिर में नतीजा निकलेगा ना, नस्र जीती या शेर जीता। तो खैर मौला जिंदा और सलामत रखे। पिछले साल 14 मिनट का वादा किया था, इस साल 12 मिनट का वादा किया इंशाअल्लाह ताला। मौला जिंदा और सलामत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सल्लल्लाहु जश्न मौला है, अहले बिला है, जरा अपने ज़हनों को परवाज़ दीजिएगा ताकि ये अपने सफर में अली की विलायत की कमर को कस के बांध लें ताकि कोई रह न जाए। सलामत रहे। अब ये है कि अजीजों, आप में माशाल्लाह अफकार किरदार से अफकार पर आप विलाय अली के कलम से कुछ तहरीर करें ताकि पता तो चले कि अली की विला रखने वाले तशरीफ फरमा। और जश्न मौला हसन है, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पर हसन के जश्न को खत्म करूं, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। याद है पिछले साल मैंने एक जुमला कहा था, अगर याद रहा हो, वो हसीन जुमला था कि हसन वो हसन है कि जिसकी तस्वीर बना दी जाए, यानी जिसका छोटा पन निकाल दिया जाए तो उसे हुसैन कहते। सुभान अल्लाह जी, हसन की तस्वीर हुसैन है। तो पिछले साल ये मैंने जुमला हदिया किया था, आप लोगों को याद है। अब अगर आप इजाजत दें तो आज दिल ये चाहता है हसन का कुरानी नाम पढ़ दूं आपके साथ। सलामत रहिए। मौला इमाम हसन का नाम कुरानी नाम, क्योंकि बहुत बड़ा एक एतराज ये किया जाता है कि आपके आइमा के नाम कुरान में कहाँ है। ये सवाल होता रहता है ना जी, आपके इमामों के नाम कहाँ पर है, मौला अली का नाम कहाँ है, हसन हुसैन का नाम कहाँ है। चले ज़ाहिर जो पैगंबर के दौर में थे, जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था, उनके नाम तो होने चाहिए। तो हमारा जवाब ये है भाइयों, नाम तो है, आपको खबर नहीं। अल्लाह अकबर, यानी कुरानी नाम है, कुरान के अंदर पंजतन पाक के नाम है, लेकिन पता नहीं। चले शोहरा की महफिल है, अदिबा की महफिल है, आपसे एक सवाल करता हूँ, शहीद मोहसिन नकवी साहब को जानते हैं? जानते हैं ना सभी ने माशाअल्लाह, लेकिन उसका असली नाम क्या था, किसी को याद है? असली नाम देखे, ये उनका असली नाम नहीं है, शहीद मोहसिन नकवी का। चले देखिए उनका नाम अब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि एक
ذات کے کئی نام ہو سکتے ہیں، کسی کا پتہ ہے کسی کا پتہ نہیں ہے۔ جو ہی میں نے محسن نقوی نام لیا آپ کو سب کو خیال آ گیا کہ ہاں ایک عظیم شاعر گزرے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم شاعر کا نام جو ہے وہ ہمارے ہاں مشہور ہے۔ مثلا ڈیرہ غازی خان کے تھے، لاہور میں رہتے تھے، لاہور میں شہید ہو گئے۔ تو امیر انیس مرزا دبیر سے لے کر محسن نقوی تک اور صفت جعفر شہید تک، ریحان اعظمی تک کا ہمارے پاس ایک گلدستہ شعراء ہے جو ایک تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا نام غلام عباس تھا، محسن نقوی کا نام غلام عباس نام تھا، لیکن ہر ایک کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں اہل بیت کے نام موجود ہیں، قرآن میں اہل بیت کے نام موجود ہیں، لیکن لوگوں کو علم نہیں ہے کہ علی کا یہ قرآنی نام بھی ہو سکتا ہے، حسن کا یہ نام قرآنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے وہ تو سنا ہوا ہے نا سورہ رحمان کے اندر، یخرج منہما لؤلؤ والمرجان، لؤلؤ کون ہے، مرجان کون ہے؟ امام حسن اور حسین کا نام ہی لؤلؤ والمرجان ہے۔ لیکن جن آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اچھا کیونکہ ظاہر ہے کہ سر پہ امامہ ہے، ذمہ داری ہے، اور افکار زندہ و جاوید ہمیشہ یہاں پر موجود ہیں اور اہل علم کا مجمع ہے، لہذا حوالے کے ساتھ بات کی جائے تو بات میں وزن آ جاتا ہے۔ تو حوالہ کوئی آج یا کل کا نہیں دینے جا رہا ہوں، حوالہ ہے تفسیر فرات، یعنی فرات بن ابراہیم، یہ فرات نام ہے، ٹھیک ہے، دریا کا نام بھی ہے، فرات شخص کا نام بھی ہے، فرات بن ابراہیم کوفی، اس کی تفسیر ہے تفسیر فرات، اس کا حوالہ پہلے، اور ایک تفسیر ہے ابراہیم قمی کی تفسیر قمی۔ تو یہ دو حوالے دے رہا ہوں، دونوں میں روایت الگ الگ طریقے سے آئی، دونوں طرف سے پڑھ کے بس آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا۔ پہلے تفسیر فرات کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا یہ یاد رہے کہ تقریباً یہ ان کا انتقال جو فرات کوفی کا انتقال 306 ہجری میں ہوا ہے، یعنی تقریباً 1100 سال پہلے کی یہ شخصیت پائی جاتی ہے، اور یہ شخصیت منابع اولیہ ان کی کتابیں کہلاتی ہے، یعنی منابع اولیہ کا حوالہ دے رہا ہوں، اور وہاں پر یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام کے سامنے یہی آیت پڑھی گئی، سورہ 3 کی آیات پڑھی گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بس اگر آپ تیار ہیں ذہنی طور پر تو امام بول رہے ہیں، امام کا لفظ ہے، امام اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اور امام بتا رہے ہیں پہچانو ہمارے قرآنی نام کیا ہے۔ ذرا بیدار ہوئیے گا، قرآنی ہمارے نام کیا ہیں؟ فرمایا والتین الحسن، توجہ فرما لے، حوالہ میں نے دے دیا ہے، ذہن کو پرواز دیجیے گا۔ والتین الحسن والزیتون الحسین وطور سینین امیر المؤمنین، یعنی آپ نے متوجہ ہوئے، وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی رسول اللہ ارشاد فرمایا تین سے کون مراد ہے؟ حسن مراد ہے، زیتون سے مراد حسین ہے، طور سینین سے مراد امیر المومنین ہے، بلد الامین سے مراد پیغمبر ہیں، یعنی یہاں پر ترتیب یہ ہے۔ لیکن آئیے تفسیر قمی کے اندر کیا ہے، اسی کے برعکس ہے، اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ والتین محمد رسول اللہ وزیتون امیر المومنین وطور سینین یعنی امام حسن علیہ السلام، اور بلد الامین امام حسین علیہ السلام۔ اب دونوں تفاسیر کا حوالہ دے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، لیکن آئیے پہلے تفسیر جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اگر اس کے مطابق دیکھا جائے تو کیا بنتا ہے؟ اب دیکھیے، والتین یعنی حسن، والزیتون یعنی حسین، تو اب کیا مطلب ہے؟ امام حسن کو پہلے ذکر کیوں کیا؟ جبکہ ذکر تو یہ ہونا چاہیے تھا پیغمبر کا، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہوا، تو
تو بھائیوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. توجہ فرما لیں. یا علی یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. حدیث کتاب میں آپ دیکھ چکے ہیں. ہم فاطمہ تو فابوہا وبالوہا وبنوہا. اللہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک خمسے میں یہ پڑھا تھا کہ یہی تو مسئلہ ہے. یہ چادر کے نیچے وہ آ جائیں تو سب کے سب فاطمہ ہیں. اگر منبر پر آ جائے تو سب محمد ہے. اور اگر عرش اولا پر چلے جائے تو سب علی ہے. اگر عرش اولا پہ نظر آتے ہیں تو یہ سب کے سب علی ہے. یہ بہت عظیم ہے. اس کے پوچھے پوری مکمل تفسیر ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ وقتین یعنی حسن، پھر حسین، پھر امیر المومنین، پھر پیغمبر کا نام ہے. تو یہ ترتیب آپ پہلے محسوس کر چکے ہیں نا. تو یہ حدیث کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو بعد میں اعتراض کرے کہ آپ نے امام حسن والے کو پہلے ترتیب کیوں دے دی؟ وہی پہلے حدیث کے ساتھ سے آپ نکالیں پھر ہم یہاں کے بارے میں سوچیں گے. تو اگر نہیں نکال سکتے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ امام حسن کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ بس آخری جملہ ہٹیا کرنے جا رہے ہیں ورنہ بہت یہاں سمندر ہے. یقین جانے آپ میرے مزاج سے واقف ہیں. معارف پڑھنے کا عادی ہوں. وہ الگ بات ہے کہ اب مزاج ایسا بنتا نہیں نظر آتا. اگر بن جاتا ہے تو پھر آپ جیسے اہل معرفت ہوتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے. آپ دیکھیے تو صحیح پہلے امام حسن کا تذکرہ کیوں آیا ہے؟ سوچنے کی بات تو ہے نا. بھی کسی اور کا بھی آ جاتا تذکرہ تو کوئی فرق تھا نہیں. شاید اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاید کہ اس کی ایک وجہ یہ رہی ہو کیونکہ حسن سے شروع کر رہا ہے پروردگار عالم. کیونکہ آگے جا کر کچھ بتانا چاہتا ہے. اس وجہ سے حسن کو پہلے رکھا. یعنی حسن یعنی حسین جمیل جو خوبصورت ترین ہو. تو اس وجہ سے سب سے پہلے اللہ نے امام حسن کا ذکر رکھ کے یہ بتانا چاہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جو کہ انسان کی خلقت کا معیار بتانا تھا. اسی وجہ سے ابتدا حسن نے کی. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے کیونکہ فی احسن تقویم انسان کو اللہ نے احسن خلق کیا ہے. لہذا حسن لینے کے لیے حسن سے بھی مانگنا پڑے گی. اللہ اس وجہ سے اس انسان کے لیے کیونکہ ضروری ہے جو چاہتا ہے کہ وہ حسین ہو جائے. یہ حسین ہونا فقط یہ ذہنی خط و خال کا نام نہیں ہے. دونوں کو ملا کر انسان کی روح بھی ہے, انسان کا جسم بھی ہے. دونوں کی خوبصورتی اگر چاہتا ہے تو امام حسن سے بھیک مانگے. کردار کی, اخلاق کی, گفتار کی, ہر طرح سے امام حسن سے بھیک مانگتا جائے گا. حسن عطا کرتے جائیں گے. یہ حسین ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ علی محمد محمد واجب. جزاکم اللہ. بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں اور آپ عزیزوں کی دعائیں چاہتا ہوں. یہ کرسی پہ تشریف فرما بزرگ ہمارے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ و سلامت رہے, ہمیشہ شاد و آباد رہے. مولا آپ سب کے گھروں میں آج کے دن نور کی بارش فرمائے. آپ کے گھروں کی پریشانیاں دور فرمائے. آپ کے گھروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آپ کے گھروں میں اگر کوئی بھی مریض ہے پروردگار عالم اس کو شفائے کلی آج کے مولود کے صدقے میں عطا فرما. یا الہی بحق معصومین علیہ السلام پروردگار عالم حاضرین کے دل میں جتنی بھی تمنائیں ہیں, جو بھی تمنا ہے اے پروردگار عالم آج کے جشن کے صدقے میں دیتے ہیں ان ہستیوں کا. اے پروردگار عالم امام زمانہ کا جلال ظہور فرما اور ہم کو ان کا سپاہی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا. محمد وعلی محمد وعلی فرما.